अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रा खोड़ो और मेरे साथ है वसतुल्लाह खान। आज निगरान कबीना का बिलाखिर ऐलान हो ही गया और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि जो हल्का बंदी अब नई हल्का बंदियाँ होंगी पिछली मरदमशुमारी की बुनियाद पर, जिसका मतलब है ज़ाहिर है कि 90 दिन के अंदर तो इलेक्शन नहीं होंगी। कब होंगी इसके बारे में हमें नहीं पता, और अगर हम चाहें तो हम पूरा शो इसकी पर डिबेट कर सकते हैं कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इससे बहुत बेहतर है कि हम बात करें जड़ावाला की। कल मॉब हमलों में हुए जड़ावाला में, और ईसाई बरादरी के घरों, दुकानों और गिरजों को नज़र आतिश किया गया। तकरीबन 80 घरों को जलाया गया, जिसमें से 30 से 40 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। कल हम बात कर रहे थे कि 8 गिरजों पर हमला हुआ है। आज आर्च बिशप शॉ हमें बताते हैं कि 20 से ज़ायद गिरजों को जलाया गया, कुछ मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। इसके साथ साथ बाइबल्स भी जलाई गई। कई केस रजिस्टर हुए हैं, 600 से ज़ायद केस रजिस्टर हुए हैं। 2 लोगों को नामज़द किया गया है, 2 FIRs हुई हैं, और पंजाब के जो निगरान 128 गिरफ्तारियाँ हुई हैं। 128 गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, और इन गिरफ्तारियों में शामिल है चीफ मिनिस्टर, निगरान चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी हमें बताते हैं कि 2 जो मरकज़ी किरदार हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कब्रिस्तान को भी नहीं बख्शा गया, और जो ईसाई बरादरी है उनके कई मेंबरान ने पूरी रात खेतों में पनाह लेनी पड़ी। बहुत मुश्किल हालात में वो जी रहे हैं। 2 जो FIR जो दर्ज हुई हैं, जिनका कॉपी don.com के पास है, डॉन अखबार के पास है, वो एक सब इंस्पेक्टर, जड़ावाला सिटी पुलिस स्टेशन के एक सब इंस्पेक्टर ने फाइल की थी, और एक में 8 लोगों की शनाख्त की गई है जो कहा गया है कि ये मॉब को लीड कर रहे थे। उनमें से एक का ताल्लुक हमें बताया जाता है जमात अहले सुन्नत से है, और दूसरा का तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान से है। इस दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेकर एक मिनट रिएक्शन आए हैं अच्छे खासे जी। बहुत वज़ीर आला मोहसिन नकवी का आप जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि जो मुतासरा मजहबी और ज़ाती अमलाक हैं उनकी तेज़ी से बहाली की जाएगी, और उनके सारे अखराजात जो हैं वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि 3500 के करीब पुलिस वाले, और जिनमें के तकरीबन 800 रेंजर्स हैं, वो भी वहाँ तैनात किए गए हैं। पूरा ज़िला फैसलाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है, तालीमी इदारे बंद हैं, और ये कहा जा रहा है कि अब हमला आवरों की तादाद जो थी वो मुख्तलिफ शवाहिद आए हैं तो 5 से 6000 के लगभग है। इस दौरान इस्लामाबाद की पुलिस ने भी एक काम दिखाया है कि उन्होंने अक़लियती इबादत गाहों की इस्लामाबाद की हुदूद में तहफ़्फ़ुज़ के लिए 70 पुलिस वालों पे मबनी एक माइनॉरिटी प्रोटेक्शन यूनिट भी कायम किया गया है। अब आप रिएक्शंस की बात जी। अब रिएक्शंस में काफ़ी तो आपने बता दिए हैं। यूरोपियन यूनियन, अमेरिका की तरफ से भी बयानात आ रहे हैं, और यहाँ पाकिस्तान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर से लेकर अलामा ताहिर अशरफी तक सब ने ही मजम्मत की है। ताहिर अशरफी साहब की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आर्च बिशप साहब के साथ, उसकी कुछ झलकियाँ हम आपको सुनाना चाह रहे हैं। मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है, मुझे माफी, शर्मिंदगी, हमें ये जुमले छोटे लग रहे हैं। मैं रियासत पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के उलमा, मशाइख और मुस्लिम अवाम की तरफ से जनाब बिशप साहब आपसे माफी मांगता हूं। हम आपसे शर्मिंदा हैं, हम उन मसीही बच्चियों से शर्मिंदा हैं जो छोटी छोटी बच्चियां रात खेतों में जिन्होंने गुजारी, सड़कों पे गुजारी, जो इस खौफ से अपने घरों से चले गए कि कहीं हमारे घरों को नुकसान ना पहुंच जाए। मैं तो उस दीन का मानने वाला हूं जिसका रब रब्बुल आलमीन है, जिसका नबी रहमतुल लिल आलमीन है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। जी, बयानात तो सबसे ही आ रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि बात बयानात से बहुत आगे निकल गई है। अब रियासत को फैसला करना होगा कि क्या वो वाकई एक्शन लेना चाहती हैं, क्या वाकई ही वो जो रिट है
آف دا اسٹیٹ جس کے بارے میں ہم بار بار بات کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں، کیا اس کو امپلیمنٹ کرے گی یا صرف یہاں پر مذمتی بیانات سے ہی کام لے جایا جائے گا؟ لیکن اس بحث سے پڑھنے سے پہلے ہم بات کریں گے پیٹر جیکب صاحب سے. آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار سوشل جسٹس کے، اور تقریباً 35-40 سالوں سے پاکستان میں انسانی حقوق اور مائنورٹی رائٹس کی جنگ لڑ رہے ہیں. جیکب صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آج آپ اور مختلف انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندے جڑاں میں تھے، تو پہلے تو آپ ہمیں بتائیں کہ آج وہاں پر کیا ماحول ہے اور عیسائی برادری کے کیا حال ہے؟ کیا آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے کیا دیکھا؟ جی بہت شکریہ. ہمارا وفد لاہور سے کمیشن برائے انسانی حقوق یعنی HRCP، ویمن ایکشن فورم، سینٹر فار سوشل جسٹس اور دیگر تنظیموں کے ساتھ ہم نے ایک فیکٹ فائنڈنگ وزٹ کیا. تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ مکانات جو جلائے گئے تھے اور گرجا گھر جو جلائے گئے تھے، وہاں تو بہت ہی نہ صرف افسوس بلکہ ایک سراسیمگی کا عالم تھا. لوگ ابھی بھی ایک دوسرے سے گلے مل کے رو رہے تھے، کوئی دھاڑے مار کر فریادیں کر رہے تھے، کوئی اپنا جلا ہوا سامان دکھا کر یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہاں ہمارے بچوں کے کھلونے تھے، یہاں ان کے ضروریات کی چیز تھی. یہ وہ طبقہ ہے جو تنکا جمع کر کے آشیانہ بناتے ہیں. اس لحاظ سے یہ کوئی متمول لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی بڑے لوگ وسیلے والے نہیں ہیں. تو اس اعتبار سے بہت افسوس ہوا. ہم نے اسی لیے اظہار یکجہتی بھی پہلے کیا اور پھر اپنے انتظامیہ سے اور بھی افسران، کچھ کمشنر فیصل آباد نے بھی دورہ کیا، کچھ اعلیٰ افسران اور بھی سیاسی لوگ وہ بھی آ رہے تھے. تو پولیس سے ہمیں جب یہ پتہ چلا کہ اب تک تفتیش کس طرف جا رہی ہے، FIRs آپ نے ذکر کیا کتنی داخل ہوئی ہیں، 5 FIRs جو ہیں وہ داخل ہو چکی ہیں اور گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. آج کے دن زیادہ ہوئی ہیں، کل بھی 128 ہو گئی تھیں. تو اس طرح سے کچھ ہم اندازہ لگا پائے کہ ایک پیٹرن ہے جو واقعات کا ہوتا ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی شہادت بنائی جاتی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہو یا ظاہر ہوتا ہو کہ کوئی ایسی قانون شکنی ہوئی ہے یا گستاخی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد اشتعال دلایا جاتا ہے اور اچانک لوگوں کو جمع کر لیا جاتا ہے. وہ ایک مضمون جو چھپا تھا رینٹ موب، وہ والی بات درست لگتی ہے. تو اس طرح سے وہ ایک خوف کا عالم بھی تھا اور شہر میں یہ خوف اور غصہ بھی تھا کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں. لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ قانون شکنی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی یا انہوں نے کوئی بہت بڑا غلط کام کیا ہے. وہ اپنے مفروضے میں تو جرم ایک طرح سے ثابت ان کے نظر میں تھا کہ کیونکہ گستاخی ہوئی ہے لہٰذا ری ایکشن بھی ہوا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ ظاہر ہے وہاں آن دا اسپاٹ گئے، بستی میں ظاہر ہے کہ 1-2 گھر تو نہیں ہوتے، سینکڑوں فیملیز ہوتی ہیں اور ہم نے سنا ہے کہ بستی جو ہے وہ خالی ہو گئی. یہ لوگ کہاں ہیں؟ یہ لوگ اکثر تو یہ ہے کہ ابھی تک خیر واپس تو نہیں آ سکے. وہ مرد حضرات جو ہیں وہ کچھ واپس آئے ہیں، خواتین ایسی ہیں. وہ لوگ جو کہیں نزدیک منتقل ہو گئے تھے، جیسے آپ نے سنا کہ وہ کھلے آسمان میں کے تلے انہوں نے اپنی رات گزاری ہے، شب بسری کی ہے، وہ لوگ کچھ واپس آئے ہیں، کچھ دیکھنے آئے ہیں. لیکن جن لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کے گھر مکمل طور پر جل چکے ہیں، وہ تو یقیناً ابھی نہیں آئے، اور خاص طور پر بچے اور خواتین ان کو باہر رکھا گیا ہے. لیکن یقیناً وہ لوگ بھی ہیں جو جن کے گھر ابھی محفوظ ہیں ایک طریقے سے. وہ لوگ آ کے پرسہ دلاسا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ حقائق جمع کر رہے ہیں. سرکار کی طرف سے بھی تخمینے کا کام شروع ہو گیا کہ کتنے لوگ اور کتنے گھر متاثر ہوئے گرجا گھروں کو، اور جو پاسٹرز ہاؤس ہے ان کو بھی شمار کیا جا رہا ہے. اچھا جیکب صاحب،
آپ نے بات کی کہ وہاں پر لوگوں کو غصہ اس بات کا نہیں ہے کہ یہ ہوا ہے، لوگوں کو غصہ اس بات کا ہے کہ گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں، ہم نے تو کوئی غلطی کی ہی نہیں، ہے نا. انفیکٹ بلکہ میرا خیال ہے کہ اس میں تو ایسے یہ تصور مل رہا ہے کہ جی بہت کوئی اچھا کام کیا ہے. یہ جو ایکیوزیشن ہے اور جن کے اوپر یہ الزام لگا ہے، آپ ایک خط گردش کر رہا ہے لال سیاہی میں، اور اس کے ساتھ لوگوں کی سہولت کے لیے ایک تصویر بھی گستاخ نے اپنی تصویر گستاخ بھی نے لگا دی اپنے اور اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک تصویر بھی لگا دی ہے. یہ بھی ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہ جو ہیں جو الیجڈ بلاسفیمر ہیں وہ تو شاید ان پڑھ ہے. کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ بات درست ہے کہ وہ جو شخص جس کا نام لکھ کے تحریر لکھی گئی ہے، یعنی وہ اس میں صیغہ واحد میں بات کی ہے اور حاضر میں جیسے وہ شخص خود لکھ رہا ہے، حالانکہ وہ تو لکھنا پڑھنا جانتا نہیں. وہ درجہ چہارم کا ایک ملازم ہے اور اس کے بھائی بھی اتفاق سے وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. اور پھر آپ کی بات درست ہے کہ سوچنے والوں کو دیکھنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایسا کب ہوتا ہے کہ کوئی جرم کر کے اپنا پتہ بھی اس کے ساتھ ہی لکھ دے یا اپنی تصویر لگا دے کہ میں اس پتے پہ رہتا ہوں، یہ میری تصویر ہے. یہ تو دعوت دینے والی بات ہوئی. یہ کہاں کسی کی مجال ہو سکتی ہے کہ وہ اس طرح کا کام کرے. گزشتہ ماہ اسی طرح سے 3 واقعات ایک تسلسل میں ہوئے تھے سرگودا میں، جہاں عید کے ارد گرد جو ہے بہت کشیدگی تھی اور وہاں پہ بھی انتظامیہ نے طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے کچھ گرفتاریاں کی اور دونوں اطراف سے کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے معاملے کو ٹھنڈا کیا گیا، جو گو کہ یہ کوئی بہترین طریقہ نہیں ہے کیونکہ اس میں معصوم لوگ بھی گرفتار ہوتے ہیں اور دوسری پارٹی کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ہم نے گرفتار کر لیا، حالانکہ وہ جیسے کہ اس واقعے میں جس شخص کو ملزم بنایا گیا ہے وہ کسی طرح سے اس لائق نہیں ہے کہ اس کو یہ سمجھا جائے. لیکن جب ہم نے پریس سے خاص طور پر وہاں پہ لوکل پریس سے بات کی، جرنلسٹوں سے بات کی، تو ان کے درمیان بھی سوالات کچھ ایسے آ رہے تھے جس میں وہ تاثر ملتا تھا کہ وہ جو ملزم ہے اس کو مجرم گردان لیا جاتا ہے، اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو ہوا ہے، یہ واقعی گستاخی ہے. تو لہٰذا وہ مائنڈ سیٹ کا پرابلم جو ہے وہ چل رہا ہے. اچھا، مائنڈ سیٹ کے علاوہ ایک یہ بھی ہے اور بہت عرصے سے یہ تاثر ہے کہ اصل کہانی پیچھے کچھ اور ہوتی ہے. کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرنا ہوتا ہے، کسی کے خاندان کا کوئی ممبر پسند آ جائے، کسی کو کوئی شادی کا چکر ہے. اس کے علاوہ ایک خاص بینک کو، ووٹ بینک کو خوش کرنا یا ان کے مخالف جو ہیں مظلوم جو پہلے پسے ہوئے ہیں ان کو ٹیررائز کر کے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا. واقعی جو گستاخی ہوتی ہے اس کا کوئی پچھلے، آپ وہ تجربے کار ہیں انسانی وہ کہ پچھلے 40 سال میں کتنے ثبوت ملے ہوں گے کہ واقعی کسی نے گستاخی کی اور اس کا ثبوت بھی سامنے آیا ہو اور سب نے کہا ہو کہ یار یہ تو واقعی ایسا ہی ہوا کہ گستاخی ہوئی ہے. نہ ہونے کے برابر. اب تک جتنے کیس سینٹر فار سوشل جسٹس نے جمع کیے ہیں اس کی اگر میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں تو کوئی 2021 کیس جو سن 1987 سے لے کر 2022 تک وہ رپورٹ ہوئے ہیں جن کو ہم نے کمپائل کیا ہے، اور یہ مانتے ہوئے کہ جو حقیقتاً تعداد ہے وہ اس سے زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ بہت سے کیس رپورٹ نہیں ہوتے، باوجود یہ کہ درج ہوتے ہیں لیکن وہ رپورٹ نہیں ہوتے. تو یہ کیس ہیں جو ہم نے کمپائل کیے ہیں. اس میں وہ تعداد جس میں یہ کہا جا سکے کہ یہ واقعی اس کے تمام شواہد موجود ہیں، عدالتی قانونی تفتیش کے لحاظ سے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. ایسا کوئی شخص جو ہے وہ کوئی فاتر العقل ہو سکتا ہے. اس کا عدالتوں نے بھی یہ علاج کیا ہے کہ ان کے دماغی صحت کا جائزہ لینے کے لیے وہ جو ہے وہ کہا گیا. کئی کیسوں میں ایسا ہوا ہے کہ عدالت نے خود محسوس کیا کہ یہ تو کوئی اگر بیان ہے تو ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے، ورنہ کوئی صحیح العقل کوئی شخص دیدہ دانستہ نیتاً کبھی کوئی گستاخی
میں نہیں سمجھتا کہ اس کی مجال ہے کہ وہ پاکستان میں ایسا سوچے بھی. انلیس کہ وہ خودکشی کرنا چاہ رہا ہے، یہ سوئسائڈ وایا موب. عقب صاحب ایک ہمیں چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، جسٹ اسٹے ود اس. ایک آخری سوال ہے آپ سے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں جناوالا کی. ہمارے ساتھ پیٹر جیکب صاحب ہیں. جیکب صاحب، ابھی یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا اور لگتا ہے کہ شاید آخری بار بھی نہیں ہوا. ایک میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. ماضی میں ہم نے گوجرا میں بھی اسی طرح کا واقعہ دیکھا، ہم نے جوزف کالونی میں بھی اسی طرح کا واقعہ دیکھا، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جڑاوالا میں بھی گھر نظر آتش ہوئے ہیں. لوگ نقل مکانی بھی کر رہے ہوں گے جن کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں. سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ گوجرا اور جوزف کالونی کی جو آبادیاں تھیں، عیسائی آبادیاں تھیں، وہ دوبارہ آباد ہوئی یا لوگ وہاں واپس آئے، یا یہ جو مقصد جو بظاہر ایک مقصد لگتا ہے کہ یہاں سے کرسچین کمیونٹی کو دھکیلا جائے، وہ کیا اس مقصد میں کامیاب ہوئے؟ یہ درست ہے کہ جوزف کالونی اور گوجرا کوریاں اور ایک قصور میں واقع ہوا تھا. اس سے پیشتر 1997 میں شانتی نگر میں 700 گھر تقریباً وہ تباہ ہوئے تھے، کوئی 12 چرچز. اور پھر سانگلا ہل 2005 میں وہاں پہ بھی 2 اسکول اور چرچز پہ حملہ کیا گیا تھا. اور عام طور پہ سرکاری جو رسپانس ہوتا ہے ان کو ری بلڈ کرنے میں وہ آ جاتا ہے اور گھر تعمیر ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک پیٹرن ہے. شاید اس وجہ سے کہ اس میں کچھ ٹھیکیداری کا جو نظام ہے ہمارے ملک میں اور رقوم کے خرچ کرنے کا وہ ہے، تو ری بلڈنگ میں بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. نہیں ہوتی تو ایک تو انصاف مہیا کرنے کا جو ہمارا ریزالو ہے وہ بہت کمزور ہے، اور دوسرا یہ کہ جب قانون کی حکمرانی اور قانون کی ریٹ نافذ کرنی ہوتی ہے وہاں پہ ہماری کمزوری ہوتی ہے اور وہاں پہ فیلئر ہوتا ہے. ری بلڈنگ میں وہ بڑی ایک دلچسپی ہوتی ہے، سرکار رقم مختص کر دیتی ہے اور وہ یہ ہو جاتی ہے، اور یہ ایک پیٹرن ہے. آپ دیکھیے کہ جیسے خاص طور پر سیالکوٹ کا سانحہ تھا، اس کی بھی ریہیبلیٹیشن کے لیے اس فیملی کو سری لنکا میں کمپنسیشن دینے کے لیے گورنمنٹ بہت جلدی تیار ہو گئی تھی، اور پھر اس طرح کے کام ہو جاتے ہیں. لیکن وہ جو اپریہنشن کا کام یا پریونشن کا جس کو کہتے ہیں وہ کام نہیں ہو پاتا. اسی لیے یہ واقعات تواتر کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں آتی. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ واقعہ آخری ہو، لیکن خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ شاید یہ آخری واقعہ نہ ہو. میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کاش ہمیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ یہ آخری واقعہ بنایا جائے. یہ قائد اعظم کا گھر جلا تھا تو ہم نے دیکھا کہ ایکشن ہو رہا ہے. اب قائد اعظم کے بچوں کے گھر جل رہے ہیں، یہ ان قائد اعظم کے بچوں کی عبادت گاہوں پہ حملے ہو رہے ہیں. یہ کوئی اس سے کم واقعہ نہیں ہے. اس کی بھی سنجیدگی کا عالم وہی، اور اس کو سیریس لینا چاہیے. بے شک. بہت شکریہ پیٹر جیکب. اچھا، اب جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ یار یہ بار بار ہوتا ہے، ایک بڑے عجیب پیٹرن مجھے نظر آتا ہے. ہاں، کہ اب پاکستان ہم جانتے ہیں کہ ایک مسلم ملک ہے، لیکن دنیا کا واحد مسلم ملک نہیں ہے. جہاں تک میں نے سنا ہے کہ اور بھی مسلم ممالک ہیں دنیا میں. کوئی ایسا ہی ہے وسط اللہ خان؟ ہاں، میرا خیال ہے سنا ہے 57 کے میرے خیال ایک نقشہ بھی ہے ہمارے پاس، اگر وہ نقشہ ہم اسکرین پر چلا سکیں تو. جی، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب کافی مسلم ممالک ہیں. یہ اسلام کی اسپریڈ ہے، اور جہاں پر مطلب مسلم گورنمنٹ نہیں ہے وہاں بھی مسلمان رہتے ہیں. لیکن جبھی بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو 90% ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں ہوتا ہے. اور بدقسمتی سے and I have to say this unfortunately 90% پاکستان میں جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہاں؟ پنجاب میں. اس کی کیا سائنس ہے؟ ابھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں ہنا جیلانی صاحبہ. کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے تو میں ان کا تعارف نہیں کروں گا. ویری ویل نون نیم ان ہیومن رائٹس، اور آپ بھی آج جڑاوالا میں تھی. تو ہنا صاحبہ، میں آپ سے بھی یہ سوال کروں گا کہ پاکستان اور پاکستان میں بھی
بالخصوص پنجاب میں ہمیں بار بار اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں. اس کے پیچھے کیا ہے؟ ہم اتنے انوکھے کیوں ہیں آخرکار؟ نفسیات کیا ہے نفسیات اس علاقے کی؟ دیکھیے زراعت صاحب، یہ ایک بہت اندوناک واقعہ تو ہے ہی، لیکن یہ ایک بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے، اور یہ گھنٹیاں کافی عرصے سے بج رہی ہیں، جس سے آج جیسے ہم نے جڑامالہ میں دیکھا، اور اس سے پہلے پیٹر جیکب نے آپ کو بتایا بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جو ہم نے خود جا کے ان کے مشاہدے کیے، تو ہمیں بھی بڑے سالوں سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں پر یہ عام پبلک صرف نہیں ہے، اور بہت کم ایسے واقعات تھے جن میں ہمیں کچھ نظر آیا کہ شاید ایک جذبہ ابھارا گیا ہے تو اس میں عام لوگ چلے آئے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو سب سے ریسنٹ واقعہ کل ہوا ہے جڑامالہ میں، اس میں تو بڑی کلیئرلی ہمیں نظر آنے لگا ہے کہ اس ملک میں ایسے جتھے موجود ہیں، ایسے آرگنائزڈ گروہ موجود ہیں جو ایک پولیٹیکل کیپٹل گین کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ایک ایکسٹریمسٹ گروپ سے اب پولیٹیکل فیلڈ میں آ گئے ہیں، وہ اس کوشش میں ہیں کہ اس قسم کے واقعات کر کے اور مذہب کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کر کے، اور خاص طور پر غیر مسلم جو ہمارے شہری ہیں اور کمیونٹیز ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے، وہ ایک اپنا ایک الیکٹورل ایک کنسٹیچوئنسیز بنا رہی ہیں اور ایکسٹریمزم کو پھیلا رہی ہیں. یہ مجھے بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اور میں بڑی کلیئرلی یہ کہوں گی کہ اس ریاست نے 1980 کی دہائی سے لے کے اب تک اس قسم کے جتھوں کو نہ صرف بنایا ہے، ان کو فروغ دیا ہے، ان کو پروٹیکٹ کیا ہے، ان کو فاسٹر کیا ہے، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے. جڑامالہ میں ہمیں بڑی کلیئرلی نظر آ رہا تھا کہ یہ پلانڈ کام تھا. یہ ایسا نہیں تھا کہ ایک کوئی ایسا واقعہ ہوا جس پر مذہبی جو جذبات تھے وہ فلیئر اپ ہوئے اور لوگوں نے آ کر اور اس طریقے سے جلاؤ گھراؤ کر دیا اور لوٹ مار کی ایک علاقے کی. اور ایک علاقہ نہیں تھا، یہاں پوری تحصیل 9 چرچز تو ہم نے گنے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی تھے چھوٹے اور بڑے چرچز جدھر انہوں نے جا کر، اور ایک کثیر تعداد میں لوگ ایک دم جمع ہوئے. یہ بھی ہمیں پولیس سے جو ہمارے انٹرویوز ہوئے ہیں اس میں نظر آیا کہ اس چیز کی دس واز بروئنگ، یہ اس چیز کی اطلاعیں آ رہی تھیں کہ اس قسم کے پلانز کا ان کو پتا تھا ایڈمنسٹریشن کو. اچھا سوری ہنا صاحبہ، یہاں پہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، اس کے بعد آپ سے گفتگو جائے گی. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ سرکردہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہنا جیلانی صاحبہ موجود ہیں، جو آج دیگر لوگوں کے ساتھ جڑامالہ گئی تھیں. ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں. وقفے سے پہلے ہنا صاحبہ آپ فرما رہی تھیں کہ پولیس کو پہلے سے اندازہ تھا، انٹیلیجنس رپورٹیں بھی تھیں کہ سم تھنگ از بروئنگ. آپ اپنی بات مکمل کر لیں. جی، اور اس میں انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا جی ہم نیگوشیٹ کریں گے. انہوں نے امن کمیٹیاں جو ہر تحصیل میں ہیں ان کو بلایا، اور تحریک یہ TLP جو ہے، ہاں لبیک، ان کو بلایا. تو میں یہ کیسے مان لوں کہ جب ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ ہیں جن سے ہم نے نیگوشیٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم یہ کوئی کون ہے جو یہ بات نہیں مانے گا کہ یہ سارا کام کرایا ہی انہوں نے ہے تحریک لبیک نے. ابھی وہ ان سے بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معاملے کو رفع دفع کر دیں گے، اور ادھر جاتے ہیں SSP آپریشن ود ان 15 منٹس. تو دیکھتے ہیں کہ اس پرٹیکولر ایک جگہ پر جہاں وہ ایک چرچ جلایا گیا، اس کے ساتھ اس پورے گلی میں اور پورے علاقے میں ایک دہشت جس کو کہتے ہیں نا پھیلی ہوئی تھی. جگہ جگہ آگیں لگی ہوئی تھی، اور ایک اتنا بڑا کراؤڈ تھا کہ وہ جو ایک چھوٹی سی نفری SSP صاحب لے کے گئے تھے. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ پولیس کے جو ہاتھ ہیں اور ان کی جو طریقہ کار ہے ایسی سچویشن سے نمٹنے کا، وہ ریاست کی پالیسی نے باندھے ہوئے ہیں. ان کو کوئی کلیئر انسٹرکشنز نہیں ہوتی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کیا ہم نے ان لوگوں کو اپیز کرنا ہے جو ایکچولی اٹیکرز ہیں، یا ہم نے وکٹمز کو بچانا ہے.
ना यहाँ पर इसी तरह ये जो मामलात हैं ये इसलिए चलते हैं कि रियासत ने एक ख़ास एक तर्ज अमल रखा हुआ है इस किस्म के गिरोहों की तरफ। और मैं यहाँ पे ये बात भी कहूँ कि ये सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ नहीं हो रहा। आप अहमदियों की सूरत हाल देख रहे हैं, हर रोज़ उनकी इबादत गाहों पर हमले भी हो रहे हैं और पूरे ऐलान करके हमले किए जाते हैं, दिन बता के हमले किए जाते हैं। और पुलिस जाकर बल्कि उन विक्टिम कम्युनिटीज़ को कहती है कि आप अपना इंतज़ाम कर लें, और या ये कि अच्छा ठीक है आप इनका जो डिमांड है उसके मुताबिक अपनी इबादत गाहों को आप इस तरह चेंज करें और यूं करें, और उन पर प्रेशर डालते हैं। तो अब हम बैठ के ये मौलाना अशरफी साहब जो बैठे हुए थे बिशप साहब के साथ और माफ़ी मांग रहे थे बिशप साहब से, वो बिशप साहब से माफ़ी तो मांगे, वो अच्छी बात है, मगर पहले जाके अपने रियासत के जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको बताएं और उनको मलामत करें और उनको शर्मिंदा करें कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में और ये क्यों हो रहा है। इसलिए क्योंकि यही ग्रोह हैं जिनको रियासती अदारे अपने वक्त पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिकल धौंस देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिन लोगों की तरफ उनका कोई फेवरेटिज्म नहीं होता या उनसे कोई उनको शिकायत होती है। तो हमें ये बातें खुल के अब करनी पड़ेंगी। अच्छा हिना जिलानी साहिबा, आज मैं डॉन का एडिटोरियल पढ़ रहा था इसी मौजू पे। उसमें लिखा गया है कि जब तक समाज और रियासत इंतहा पसंदी की बीखकनी पे मुत्तफिक नहीं होते तब तक ये जो भूत है पाकिस्तान के जो वाइटल जो पार्ट्स हैं आज़ाए रईसा उनको मुसलसल खाता रहेगा। हमारे हुक्मरान तब भी दूसरे की तरफ देखते हैं जब तौहीन मज़हब के क़वानीन को पुराने बदले चुकाने, अमलाक पे कब्ज़े या अक़लियतों को खौफज़दा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दर हकीकत आखिरी पार्लियामेंट ने मुतल्लिक़ा क़वानीन में उजलत में तरमीम करके तौहीन के दायरे को और बढ़ा दिया है और तशद्दुद के इम्कानात के नए दरवाज़े खोल दिए हैं, और इन हरकतों के सबब बाकी दुनिया में इस्लामी फ़ोबिया का मर्ज़ और बढ़ता है। एक इंतहा पसंद नज़रिया या गिरोह दूसरे इंतहा पसंद नज़रिए को ऑक्सीजन देता है और रियासत मुसलसल गोमगो की कैफियत में मुब्तला है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पिछली पार्लियामेंट ने भी ये जो दायरा बढ़ाया है, इससे में ना अक़लियतों को तशवीश नहीं है, मुसलमानों के भी बहुत से फ़िरक़ों को तशवीश है कि ये दायरे को कंटेन करने की बजाय और बढ़ा दिया गया है, इससे और राहें खुलेंगी तशद्दुद की। ये क्या किया है? ये देखिए, जाते जाते ये जो पिछली हुकूमत ने कुछ ऐसी लेजिस्लेशंस पास की हैं जो बहुत जिस पे हम लोगों को एतराज़ है, और उनमें ये भी एक है शामिल, ये जो ब्लास्फेमी लॉ को ज़रा ब्रॉडन किया है, इसके स्कोप को भी और इसकी जो सज़ा है उसको भी बढ़ा दिया है। मेरा ख्याल है कि जो इन्होंने ये काम किए हैं ये किसी को क्रेडिट नहीं देंगे और शायद इसका ये नतीजा भुगतेंगे, लेकिन मुश्किल ये है कि नतीजे हम भी भुगतेंगे। आपने कहा कि रियासत और समाज दोनों को इस बीज को ख़त्म करना है। यहाँ पर मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आपका जो समाज है इसमें बुग़्ज़ भरा हुआ है, और उस बुग़्ज़ को फॉस्टर किया है और फ़रोग़ दिया है न सिर्फ रियासती पॉलिसीज़ ने, बल्कि उन रियासती पॉलिसीज़ के तहत उन गिरोहों को बनाया गया जिनके ज़रिए से समाज के अंदर डिविजन्स पैदा की गई, नफ़रतें पैदा की गई। देखिए, मैं अभी थोड़े अरसे पहले सिंध की मिशन पे गई हुई थी, ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से, और वहाँ माइनॉरिटी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बड़ी क्लियरली, जो उनका खुलासा मैं बता दूं, कि उन्होंने कहा हमें हमारे हमसायों से खौफ नहीं है, हमें खौफ है इन जत्थों से जिन्होंने हमें टारगेट किया हुआ है। हम अपनी कम्युनिटीज़ में कोई गेटोआइज होकर नहीं रह रहे, हम उन लोगों के साथ रह रहे हैं जो मुसलमान हैं, हमारे मोहल्लों में मुसलमान रहते हैं, हमारे हमसायगी में मुसलमान हैं, लेकिन हमें उनसे ये खौफ नहीं है कि वो एक दिन आकर और हम पर चढ़ाई कर देंगे और हमारे घर जला देंगे और हमें जान का ख़तरा और अपनी इमलाक का ख़तरा होगा उनसे। मगर हमने पिछले कई सालों से ये बात आइडेंटिफाई कर ली है कि ऐसे जत्थे मौजूद हैं, उन जत्थों को आइडेंटिफाई भी किया गया है, उनके बारे में रियासत के साथ शिकायत भी की गई हैं, चाहे वो क्रिमिनल कंप्लेंट्स के हवाले से हों, लेकिन किसी किस्म की कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं हुई कि इन जत्थों को रोका जाए।
میں آپ سے یہ بتا رہی ہوں کہ اب تو جہاں بلیسفیمی کیسز کو پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کورٹس کے اندر، جو ڈیفینس ہوتی ہے ان کے وکیلوں کو مار دیا جاتا ہے اور یا پھر ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہو جاتی ہے. اب تو سپریم کورٹ تک میں نے دیکھا ہے، پہلے تو ہم سیشن عدالتوں میں دیکھتے تھے کہ جتھے کے جتھے باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. انٹیمیڈیشن جو ہوتی ہے وہ بڑی اسٹرانگ ان کا ایک ویپن بن گیا ہوا ہے. لوگوں کو، انوسینٹ لوگ بھی ہیں تو ان کو جسٹس نہیں ملتی، بلکہ فیئر ٹرائل نہیں ملتی، کوئی انوسینٹ ہو یا نہ ہو. اور واٹ وی آر آسکنگ از کہ فیئر ٹرائل ہو. فیئر کے تحت ٹرائلز ہو رہی ہیں. کیا کسی ادارے میں اتنی جرت ہے کہ اس بیل کو سینگوں سے پکڑ سکے؟ دیکھیے ہونی تو چاہیے. یہ کہہ دینا کہ ان میں ہے، یہ تو مشکل ہے یہ کہنا، لیکن ہونی تو چاہیے. یہ ادارے ہیں، یہ پارلیمنٹ ہے، یہ جوڈیشری ہے، یہ آپ کی ایگزیکٹو مجھے ہے. یہ پریانکا کمارا کا جو ہے مثال یاد آ رہی ہے. دسمبر میں اس کا قتل ہوتا ہے، اپریل میں 88 لوگوں کے خلاف کنوکشن آ جاتا ہے 4 مہینے کی ریکارڈ مدت میں. لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گوجرا کی طرف یا جوزف کالونی کی طرف یا اس طرح کے واقعات کی طرف، وہاں کنوکشن ریٹ جو ہے ہنسی آتی ہے. کیا ہے، آپ تو وکیل ہیں، کیا ہے عملاً؟ دیکھیے کنوکشن ریٹ پر ہنسی آپ کو اس لیے آتی ہے کہ آپ کے اداروں میں وہ ہمت نہیں ہے کہ ان ریاستی قوتوں کے اگینسٹ کھڑی ہو جائیں جنہوں نے ایسے گروہوں کو بنایا، ان کو فاسٹر کیا، ان کو جگہ دی کہ وہ اس قسم کی اپنی دہشت پھیلا سکیں اور ان کے ذریعے سے وہ اپنا پولیٹیکل ایجنڈا جو ہے اور جو ان کی مرضی ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل جو ایک ہماری پروسیس ہے اس کو افیکٹ کرتے ہیں. میں تو بڑی کلیئرلی یہ سمجھی ہوں آج سے، اور کہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ آرگنائز تھا اٹیک. یہ اٹیک اس لیے آرگنائز تھا کہ اپنی پولیٹیکل سپیس کو وہ گروہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں جو پہلے کل عدم گروہ ہوتے تھے اور پھر ان کو پولیٹیکل سپیس دے دی گئی تو اب وہ پالیٹکس میں آ گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اپوننٹس کو بھی انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں. وہ صرف یہ اپنی کنسٹیٹیوئنسیز ایکسپینڈ نہیں کر رہے، وہ اپوننٹس کو ایک میسج دے رہے ہیں آف واٹ وی آر کیپیبل. بالکل. بہت بہت شکریہ ہنا جیلانی صاحب.